अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से काबिल घुमन साहब और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो टॉप स्टोरी है वो जो सहाफ़ियों के ऊपर इस दौरे हुकूमत के अंदर FIRs हो रही हैं, उन्हें उठाया जा रहा है, उनके जो केसेस हैं उस हवाले से जो मिस्टीरियस डिलेज सामने आ रहे हैं। प्रोग्राम के पहले से हम उस पर ही बात करेंगे। अब जो सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब, कल रात उन्हें टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से कल से लेकर अभी तक यही तय हो रहा है कि किस अदालत का दायरा इख्तियार है, कहां पे जाके ये जो केस है उसको सही तरीके से सुनवाई हो सकती है। ये ऐसा केस है जिसके दायरा इख्तियार के बारे में अभी तक बड़ा अनश्योर अनक्लियर स्टेटस है। कोशिश करेंगे कि हम उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा क्लैरिटी सवाल से ले सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल की मैं आपको ये ट्वीट जरूर दिखाना चाहती हूँ जिसमें वो खासतौर पे उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि पिछले कुछ हफ्तों में जो सहाफ़ी हैं वो गायब हुए हैं, उन्हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस का सामना करना पड़ा है और वायलेंट अटैक्स का भी सामना करना पड़ा है, इसलिए क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। एडवोकेट अली इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। सबसे पहले तो हमें क्लैरिटी दे दीजिए कि इस वक्त क्या स्टेटस है इमरान रियाज खान साहब का, वो किधर हैं और ये जो केस है अभी आगे उसका अगला क्या मरहला है? देखिए, इस वक्त इमरान रियाज खान को फाइनली रावलपिंडी में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज साहब हैं, चौधरी परवेज जिनका नाम है, ये एक नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने इशू किया था रावलपिंडी रीजन के लिए कि इस रीजन में जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जेलम रावलपिंडी में, इसमें जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस हैं उनके लिए सिर्फ एक नॉमिनेटिंग जज हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। और फाइनली ये जो पंजाब पुलिस ने, मैं आपको सिर्फ 2 चीजें बताता चलूं कि पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में एक हकायक के खिलाफ रिपोर्ट जमा कराई है मंडे वाले दिन, जिसमें मैंने अदालत में इमरान के खिलाफ पंजाब भर में जितने मुकदमात है उसकी तफसील मांगी थी। उसमें रिपोर्ट में IG पंजाब ने इमरान के खिलाफ अदालत के रिकॉर्ड पर 17 मुकदमात का रिकॉर्ड रखा और कहा यही सारी FIR है, जबकि जो रात अरेस्ट इमरान खान को अटक की FIR में किया है अदालत से, ये जो फैक्ट्स हैं उनको डेलिबरेटली कंसील किया गया है। तो ये बहुत बड़ी कंटेम्पचुअस प्रोसीडिंग है ऑन पार्ट ऑफ IG पंजाब, जो कि इन्होंने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई है उसमें ये विलफुली कंसील किया गया है। दूसरा ये बताता चलूं कि पंजाब गवर्नमेंट की जो मेलाफाइटीज और मलिशियस प्रोसिक्यूशन है उसकी लास्ट लिमिट ये है कि इन्होंने जानते बूझते हुए कि ये जो अटक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इनका दायराकार नहीं है, वहां पे इमरान रियाज को प्रोड्यूस किया। अच्छा। केस इंतजार में रखा गया। जब अदालत के सामने दलाइल लाए, अदालत ने 15 सवाल जो है स्टेट प्रोसिक्यूटर से और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने रखे और उन्हें कहा कि जब आपका दायराकार ही नहीं था ये मुकदमा दर्ज करने का और आपको पता था कि मेरी अदालत में ये मुकदमा नहीं आया जा सकता, तो आप जानते पूछते हुए अदालत का टाइम। अली, जो बुनियादी इस वक्त इबाम है वो ये है कि इस जो केस के पीछे है कौन, लाइक ये मुकदमा किसके नाम पे दर्ज है? क्योंकि आज लाहौर से वजीर जो कानून है मलिक अहमद साहब, उन्होंने कहा कि ये रियासत अब ये समझती है, हुकूमत ये समझती है कि इनका ट्रायल होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर ये इस केस की पैरवी कौन कर रहा है जो है दूसरी तरफ से? देखिए, ये मलिक अहमद साहब का जो ओपिनियन है, मैं इसके पे आपको चंद चीजों की वजाहत करना चाहता हूँ। मलिक साहब को ये पता होना चाहिए कि अगर रियासत ये समझती है कि इस केस का ट्रायल चलना चाहिए तो पाकिस्तान आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन। उनके पास अपनी एक जैक ब्रांच है, उनका एक लीगल डिपार्टमेंट है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि इस्लामाबाद में तारीख में पहली मर्तबा एक जो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के आदमी है उन्होंने खुद मुद्दई बन के एक मुकदमा दर्ज करवाया इमाम जैनब मजारी के खिलाफ। यहाँ से आपको पता लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा उनका बयान आपको बता दूं। वो ये कह रहे थे कि DG ISPR के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो हर बात के ऊपर बात करें और ये बहसियत गवर्नमेंट, मैं बहसियत गवर्नमेंट ये समझता हूं कि इमरान रियाज ने एक क्राइम कमिट किया है और इसके बदले उनका ट्रायल होना चाहिए। तो बहसियत गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, जाहिर वो कह रहे हैं कि अटक के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो पंजाब गवर्नमेंट का किरदार किस हद तक आप देख रहे हैं? जी, मैं आपको गुजारिश करता चलूं, चूंकि हम सब जानते हैं कि मलिक अहमद खान साहब पाक फौज के तर्जुमान नहीं है और इनको पाक फौज के बारे में और DG ISPR ने स्टेटमेंट दे दी है, ये नहीं दे दी। उनको इंडिपेंडेंटली जो है ऑपरेट करना चाहिए एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट इज कंसर्न। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फिर खुद ही अपने जो सा है वो कोई अपनी तरफ से पुलिस को जो सा मुद्दई बना देती। आप ये देखें कि इमरान के अगेंस्ट जो प्राइवेट इंडिविजुअल एलिगेशन लगा रहे हैं,
جی میں آپ کو کنفرم کرتا چلوں کہ ایک ہی استغاثہ ایک ہی تحریر میں 18 مقدمات درج کیے گئے ہیں سملر نیچر کے آفینس میں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ کی بڑی کلیئر ڈائریکشنز ہیں سگرا بی بی کیس میں 2019 SCMR میں کہ ایک وقوعے کی نوعیت کے اوفینسز کی صرف ایک FIR ہو سکتی ہے اور زیادہ FIR نہیں ہو سکتی. تو پنجاب گورنمنٹ اگر پروسیکیوشن کرنا چاہیے پروسیکیوشن کرنے کی نیت رکھتی ہے عمران ریاض خان کے خلاف تو بھرپور طریقے سے کرے, لیکن جو اس کا قانونی طریقہ کار جو قانون میں وضع کیا اس طریقے سے کرے. جی چوئی صاحب اس طرح کی ملیشیس پروسیکیوشن نہ کرے. ٹھیک ہے چوئی صاحب آپ کا سوال ہے پوچھے پلیز. جی عمران ریاض کے خلاف آپ کے خلاف یعنی آپ کے موکل کے خلاف ایگزیکٹلی ان کا کیس کیا ہے ایک, اور آیا ان کو میل ٹریٹ کیا جا رہا ہے حراست میں کیونکہ ایک وہ معزز صحافی ہیں دانشور ہیں ان کے اپنے ویوز ہیں ان سے کوئی ایگری کرے ڈس ایگری کرے وہ ایک علیحدہ بات ہے, بٹ وٹ از کیس اگینسٹ ہم نمبر 1 اور از ہی بینگ ٹارچرڈ فزیکلی اور مینٹلی اور what is his state of mind? جی چودھری صاحب there are two parts of the question. The first question is کہ عمران کے خلاف کیس کیا ہے. عمران کے خلاف الزام یہ ہے 18 مختلف مدعیان کی طرف سے پنجاب بھر میں کہ عمران نے پاکستان آرمی یا اس سے منسلک ادارے جو ہیں ان کے خلاف عوام کو اکسایا ہے ان اداروں کے خلاف, یعنی کہ پروپیگیشن اس طرح کی ہے جس کی کوئی فنڈامنٹل بیسس اس لیے موجود نہیں ہے کہ کسی ایک بھی FIR میں کسی ایک بھی اسپیسیفک کنٹینٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی گئی ہے. لوگوں نے اپنے اوپینینز دیے ہیں کسی بھی ایلیگیشن کو بیس بنانے کے لیے. ان کے پاس نہ کوئی کنٹینٹ ہے نہ کوئی مٹیریل ہے. اس میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات اسپیسیفکلی بتاؤں کہ FIR کے اندر ایک کالم ہوتا ہے ٹاپ پہ جس پہ لکھا جاتا ہے کہ تاریخ وقت وقوع کیا ہے, یعنی کہ جو انسیڈنٹ رپورٹ ہو رہا ہے اس پہ یہ کب ہوا ہے. تو تمام کی تمام FIR میں لکھا ہے کہ نامعلوم, یعنی کہ جو شخص یہ وقوع رپورٹ کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا کنٹینٹ عمران ریاض خان نے وہ اپلوڈ کر کے کون سی ایسا اختلاف رائے کیا ہے جس کو بنیاد بنا کے اس طرح کے الزام لگائے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو خالی الزامات ہیں انسبسٹینشیٹڈ جو ایلیگیشن ہے اس میں کوئی مٹیریل بیسس ہونی چاہیے. اس کی بنیاد پر یہ کیسز صحیح. علی صاحب یہ جو تشدد والا سوال پوچھا چودھری صاحب سے یہ بھی بتائیے کیونکہ فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ دیکھ کر لگتا ہے تشدد ہوا ہے, یہ اس پہ ذرا کلیئرٹی دے. خان کو پوری رات ان لوگوں نے سونے نہیں دیا. پوری رات میں جو سا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی فیسلٹی جو سا نہیں دی گئی. جہاں پہ جس سوالات میں بند کیا گیا وہاں پہ پوری رات لائٹ کی جو سا موجود نہیں تھی. آج آپ نے جو عمران کی پکچرز دیکھی ہیں اٹ از بیکاز آف لیک آف سلیپ, کہ آپ دیکھیں کہ اس کو نہ صرف منہ دھونے کے لیے یا جو سا ہے وہ اس کو کسی بھی طرح کی فیسلٹی نہیں دی گئی کہ اچھا علی اپنے کپڑے بدلے. یہ تو ٹھیک ہوگا. اس کے بعد ابھی چھٹیاں ہونے والی ہیں عید کی, تو آپ دیکھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیس کی جو ابھی نوعیت کیا ہے, ایک آدھ دن کے اندر کیا اس کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے اور قانونی طور پر کیا ممکنات ہیں؟ عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں. میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں. آج دوران سماعت ابھی عدالت نے پہلے کیس میں سماعت مکمل نہیں کی تھی کہ درمیان میں چکوال پولیس عدالت میں آئی اور انہوں نے عدالت کے سامنے ایک اور اپلیکیشن رکھ دی. تو جس سے عدالت نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا کہ ابھی تو میں نے پہلے مقدمے کی سماعت مکمل نہیں کی, کیا آپ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ میں ایسا فیصلہ کرنے لگا ہوں جس سے یہ فوری چھوٹ جائے گا اور آپ اس کو اگلے مقدمے میں گرفتار کر لیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے مقدمات میں جو کہ تقریباً 12 سے زیادہ شہروں میں کیے گئے 18 مقدمات, ان کی انٹینشن یہ نظر آتی ہے کہ اگر آج معزز عدالت فیصلہ کر کے عمران ریاض خان کو ضمانت پہ رہا کرے یا عدالت جو ہے یہ کیس آف ڈسچارج کی کنسیڈر کرے تو یہ دوسرے مقدمات میں ایک کے بعد ایک. علی صاحب کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ جان بوجھ کے کوشش کی جا رہی کہ ایٹ لیسٹ یہ جو عید ہے یہ تو بیہائنڈ بارز گزارے نا عمران؟ جی 100% without a shadow of doubt this is the intention of the present government because آپ دیکھیں انہوں نے لاسٹ 24 hours میں جانتے بوجھتے ہوئے میلافائڈی کرتے ہوئے ملیشیس پروسیکیوشن کی بیسس پہ ان کو اتنا بھی معلوم تھا اگر نہیں تھا تو دیکھیں ان لوگوں سے زیادہ انکمپیٹنٹ لوگ کوئی نہیں ہے اور اگر معلوم تھا تو اس سے بڑی میلافائڈی کوئی نہیں ہے کہ ایک ایسی کورٹ. اچھا آپ کے پاس ابھی فورم کیا ہے؟ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, جو اس کے علاوہ اگر یہاں سے تو لگ رہا یہی رہے کہ ہارون بھائی پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں سمر ویکیشن شروع ہو گئی ہے تو اس میں عدالتوں کی طرف سے ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے کہ ایسے مقدمات جس میں ایکسٹریم ایمرجنسی ہو صرف وہی فائل ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر پری ارسٹ یا پوسٹ ارسٹ بیل کے کیسز, چونکہ یہ ایسے نوعیت کے مقدمات ہے جس میں فرسٹ فورم آف بیل جو ہے وہ نیچے ٹرائل کورٹس ہیں
جہاں سے یہ فیصلہ ہونے کے بعد اگر ریلیف نہیں ملتا تو آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہیبیس پٹیشن کے علاوہ ریٹ آف کویسچن آف ایف آئی آر جو ہے وہ روٹین میں انٹرٹین نہیں کی جاتی, یا کنٹمپٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر نہیں کر سکتے, وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو سکتی گرمیوں کی چھٹیوں میں. سو ہمارے پاس جو اس وقت فورم اویلیبل ہے وہ فرسٹ آف آل ٹرائل کورٹ کا ہے کہ ہم ٹرائل کورٹ کو کنونس کریں, جو کہ آج کامیابی سے میں نے تقریباً کر ہی لیا تھا. عدالت نے اوپنلی کورٹ میں آبزرو کیا کہ آپ کا کیس بہت اچھا ہے, یہ کیس آپ کے خلاف بنتا نہ ہے, لیکن آئی ایم سوری میری جورسڈکشن نہیں ہے, میں آپ کو ریلیف دے نہیں سکتا اور آپ کو فوری طور پر. علی صاحب, یہ جورسڈکشن والی جو بات ہے نا, ذرا اس کو بھی کلیئر کر دیں, کیونکہ رات کو بھی یہ مسئلہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ آلموسٹ کنونس کر لیا, پتا چلا جی یہاں جورسڈکشن نہیں. یہ ذرا کلیئر کر دیں کہ یہ معاملہ کیا, یہ طے کیوں نہیں ہو پا رہا کہ بھائی یہ کہاں کے دائرہ اختیار ہے, یہ کیا یہ ایسا انوکھا کیس ہے, ایسا چھوٹا کیس ہے؟ اچھا, یہ اس کی نا دو پارٹس ہیں. پہلا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کے علم میں ہے کہ 5 ایسے پرسن کے لیے ایک کامن آرڈر پاس کیا ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو اور آئی جی اسلام آباد کو کہ فرام دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف اسلام آباد کسی بھی ایک صحافی کو ملک بھر میں جو درج مقدمات ہیں اس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا ایز لانگ ایز دے آر ود ان دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف اسلام آباد. تو رات کو جب عمران نے ٹیلی فون کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اسلام آباد کے ٹول پلازا پہ ہے, جس کی بیسس پہ اس کی انفارمیشن کی بیسس پہ ہم نے اسٹیٹ میں کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی, اس نے آئی جی سے رپورٹ منگوائی. صبح جب رپورٹ آئی, جب پنجاب پولیس نے کلیم تو آئی جی اسلام آباد کی طرف سے جو رپورٹ جمع کرائی گئی اس میں پنجاب پولیس کے کلیم کو بنیاد بنایا گیا کہ یہ اریسٹ پنجاب کے پروونس میں سے یہ اریسٹ کیا گیا وچ از بیونڈ دی ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف اسلام آباد. تو اسلام آباد اور ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے جو یہ فائنلی ہیلپ کیا کہ لیٹس ناٹ سیٹل دس ڈسپیوٹ آف جورسڈکشن, اس کو ایز اٹ از رہنے دیں کیونکہ عمران کو. اچھا, میرے 2-3 چھوٹے سوال ہیں. جی 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 چوئی صاحب, یہ آپ سے بھی ماریا اور خاور گھمن صاحب سے بھی اور محترم وکیل صاحب سے بھی, پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کو فوج اور اس کی قیادت پر حملے کرنے کا کوئی لائسنس نہیں دیا گیا. کوئی میں ہوں آپ ہوں تو یہ نہیں کرنا. لیکن یہ میاں نواز شریف, مریم نواز اور ان کے جو ہیں چیلے چانٹے جو انہوں نے براہ راست حملے کیے ہیں وقتاً فوقتاً, ان کے خلاف اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے؟ صاحب میں آپ کو نا اس پہ ایک اپنی اوپینین دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جو ملک احمد خان صاحب جیسے لوگ ہیں یہ کلیئرلی صرف پاکستان آرمی کے انسٹیٹیوشن کے کو یوز کر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کلیئرلی جو سا ہے اپنی پالیٹکس کے لیے جو سا ہے اس طرح کے اداروں کو ملائن کر کے اور متنازع بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں, اگر اگریو پرسن نیچرلی اگریو پرسن اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے تو اس کا کسی ترجمان کا بیان نہیں ہے فوج کی طرف سے, نہ ہی یہ کوئی تاثر ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عمران ریاض خان کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ عوام کو بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج تک فوج کے کسی ریپرزینٹیٹو نے کوئی ایسی بات کسی فورم پہ نہیں کی. تو یہ ازمپشن لینا یا ملک احمد خان صاحب کا جو سا یہ بیان دینا جو سا ہے یہ وداؤٹ بیسس ہے, یہ صرف اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے ہے, اور ان کو چاہیے کہ وہ قطعی طور پر لوگ کہتے ہیں جن کی جعلی ڈگریاں ان کو بھی چیک کرائیں. جی بالکل جو ہے, یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ملک احمد خان صاحب جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل بینیفٹ یا ایڈوانٹیج کے لیے جو سا ہے پلیز یہ پاکستان آرمی کو جو سا ہے وہ ان کے شولڈر کو یوز کرنا بند کریں. یہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی ریسٹرین کریں اور یہ اس طرح کی بات جو ہے ادارے کے لحاظ سے بالکل کرنے کے مجاز نہ ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایڈوکیٹ علی اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے عمران ریاض خان صاحب کے وقت. یہ جو ملک احمد خان صاحب کی پریس کانفرنس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ ویسے پی ایم ایل این بڑی سمجھ سے باہر ہے, خیر سمجھ سے باہر کیا, ان بینیفیشری ہیں وہ پورے اس نیریٹو کے, جو وہ پولیٹیکل اونرشپ لے رہی ہیں اس وقت, خاص طور پہ اس ملک میں صحافیوں کے اوپر بننے والے کیسز کی, ان پہ جو تشدد ہو رہا ہے. بہرحال اس حوالے سے کیا کہا ملک احمد خان صاحب نے, ذرا سنیے. یہ تو ایک ہارڈ فیکٹ ہے, یہ تو وہ کیسز ہیں جن کی ایویڈنس ہے. اٹ از اویلیبل آن ڈیجیٹل میڈیا. ایک شخص جو کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ہدف تنقید بناتا رہے, ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. کیا اجازت دے دی جائے؟ کیا کوئی شخص پاکستان کی سالمیت کے خلاف تقاریر پہ تقاریر کرتا رہے تو اس کو ان کو اجازت دے دی جائے اس چیز کی؟ ان کو یہ حق دے دیا جائے جب چاہیں جیسے چاہیں جس طرح کا مرضی لا کر لوگوں کے اوپر وہ الزامات لگانے شروع کر دے اور وہ ان کے اوپر کوئی چیک نہ ہو؟ یہ آزادی اظہار نہیں ہے, بالکل یہ آزادی اظہار نہیں ہے. لا کہتا ہے کہ یہ اوفینس ہے, تو آپ کو کیسے چھوٹ دے دی جائے کہ آپ غیر قانونی اقدامات کریں اور آپ کو اجازت ملی رہے؟
یہ بہت غصے میں تھے آج ملک احمد خان صاحب. ان کو بڑا یہ دکھ ہے کہ اس ملک کے اداروں کے اوپر یہ جو صحافی ہیں یہ حملہ کر رہے ہیں. وہ تحریک انصاف کے بارے میں بھی ایسی پریس کانفرنس کر چکے ہیں. ذرا بہت دور نہیں, بالکل ہی ماضی قریب میں چلتے ہیں. جو اب ہم آپ کو بیانات سنوانے جا رہے ہیں اس سے متعلق ملک احمد خان صاحب کا کیا خیال ہوگا یہ ہم کوشش کریں گے ان سے پوچھیں. رابطہ تو ہم کرتے ہیں پر ہمارے شو میں نہیں آتے. جب انہوں نے نواز شریف صاحب نے کچھ الزامات لگائے تھے, وہ کیا الزامات تھے ذرا سنیں. جنرل صاحب, آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے. جنرل صاحب, آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے. جنرل صاحب, آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے. آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی, غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے. جنرل صاحب, آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا. بڑے ویلڈ سوال ہے ملک احمد خان صاحب. میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی ذرا کچھ آپ کا اوپینین جو ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ اس پہ ذرا کلیئرٹی دے دیں. مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک زمانے میں وہ بڑی تقاریر جب کیا کرتی تھیں, نام لے کر پکارا کرتی تھیں شخصیات کو, تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا ذرا سنیے. ادارے جو ہیں وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل باؤنڈ سے نکل کر ایک شخص کے خلاف بغض رکھتے ہوئے اگر وہ ایکسیسز کمٹ کریں گے تو پھر تنقید سننے کا حوصلہ بھی ان اداروں کو رکھنا پڑے گا. اسٹیٹ کے اوپر اسٹیٹ یعنی کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ مت بناؤ. نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے. ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے, اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں. میں اپنے فوجی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں, جو غلطیاں آپ کے بڑے 2018 میں عوام کا ووٹ چھین کر چکے ہیں, وہ غلطیاں میرے فوجی بھائیوں آپ نے نہیں دہرانی. زیادہ پرانی بات نہیں, صرف 2 سال پرانی بات ہے. کوئکلی اگر میں جلدی سے, آج ملک احمد خان صاحب سے جب اس سوال سے سوال پوچھا گیا تو کیا کہا انہوں نے, کیا بتایا کہ کیا فرق ہوتا ہے مریم نواز صاحبہ کے بیانات میں اور جو باقی لوگ آج کل بیانات دے رہے ہیں, ذرا سنیے. تقریر جس پہ بڑی لیدے ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی, وہ گجرانوالہ جلسے کی تھی جس میں انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا تھا, DGISI کا نام لیا تھا. اس کے علاوہ جو ہمارا سوشل میڈیا ونگ تھا اس کے طرف سے بھی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ قابل اعتراض سمجھی جاتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ یہ فوج پہ تنقید. اب اس تنقید کا ذرا پیمانہ دیکھ لیں کہ اگر میں یہ تنقید کرتا ہوں کہ آپ فلاں جگہ پر آپ کی انوالومنٹ آ رہی ہے تو مجھے ثبوت کے ساتھ کہنا چاہیے. نمبر 1, ایویڈنس پہلے ضرورت ہے. اور اگر میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس تھی جس پہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے سیاست میں حصہ لیا تو آپ نے غلط کیا, تو ان دونوں کے اندر سر آپ ڈیفرینشیٹ کریں پلیز. مجھے نہیں سمجھ میں آئی, آپ کو فرق سمجھ میں آیا جو ملک احمد خان صاحب نے آخر میں سمجھایا ہے؟ مجھے نہیں آیا. اگر چوہدری صاحب, اگر مجھے سمجھ آئی ہے تھوڑی سی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, شواہد ہیں, ٹھوس شواہد موجود ہیں جن کی بنیاد پہ تاحیات قائد جو ہیں پارٹی کے نواز شریف صاحب, انہوں نے تنقید کی تھی. میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی بات کر کے چارج شیٹ ہے, بہت بڑی ہے. ملک صاحب آج پتہ کیا ہوا, کیا مریم ملک صاحب آج آپ نے بالکل ٹھیک آبزرو کیا, وہ نارمل حالات کے اندر بڑے کول کام آرام سے بات کرتے ہیں. آج تو 4 دفعہ ان کو ایسا لگا کوئی ایکسٹرا انہوں نے پمپنگ کی ہوئی تھی آکسیجن اپنے لنگز کے اندر, تو وہ 2-3 دفعہ ان کی کھانسی ہو گئی, پھر پانی منگایا گیا پورے پریشر کے ساتھ نا, ایک نیریٹو بلڈ کر رہے تھے. میں تو یہی کہوں گا, یہ وہ لوگ بات کر رہے تھے, ہم بالکل آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, ہم اداروں کا احترام چاہتے ہیں. بھیا جو آن گراؤنڈ حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آگے چلے نا. اب بیچارہ جو عمران ریاض ہے اس نے کیا ہے, عمران ریاض تو کچھ نہیں کر رہا. عمران خان سابقہ پرائم منسٹر, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے, ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے جلسہ کیا انہوں نے کیا کہا, لاہور میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کی نوکری یہ ہے, وہ نیوٹرلز کی بات کرتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی, اس کی کوئی انویسٹیگیشن کروائی جائے.
ہم بیچارے جو جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے, ان کے جواب سامنے آنے چاہیے, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ پلیز ڈو ناٹ کل دا میسنجر, یہ بس میسنجر کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں. عمران ریاض ہے بیچارے کو لگ, جس طرح ان کے وکیل یہ بتا رہے ہیں, لگ یہی رہا ہے کہ وہ جو اپنی عید کی چھٹیاں وہ راولپنڈی میں گزاریں گے. وہ میرے خیال میں شاید ان کو لاہور کا جو ہے اس کو گھر والوں کے ساتھ گزر پائے گی. جی چوہدری صاحب, یہ کون سے ثبوت ہے سر جو ابھی تک سامنے نہیں آئے, جن کے ملک احمد خان صاحب بات کرے کہ ہم نے ثبوت کے ساتھ اس وقت بات کی؟ ملک احمد خان کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ میں ثبوت ان کا دیتا ہوں. میرے سامنے یہ مطلب ہے پچھلی حکومت کے دور میں یعنی جرنیلوں سے کس لیے ملنے جاتے تھے یہ اور اطاعت عارض, ایسے ہی بتائیں سر. آپ کے آڈینس سننا چاہتی ہے. آڈینس میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. اس طرح ان لوگوں کو مطلب ہے نواز شریف اور مریم نے پاکستان کی تاریخ میں بدترین حملے کیے ہیں پاک فوج پر اور پاکستان کی فوجی قیادت پر. ان کے گلے میں تو کسی نے رسا نہیں ڈالا. یہ آپ کو مسکین صحافی مل جاتے ہیں, کسی سفید داڑھی والے کو مار کے سڑک پر پھینک جاؤ, کسی کو گھر کے باہر پھینک دو, کسی کو اچھا چوہدری صاحب معذرت چاہ رہا ہوں, میں درمیان میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آج جس پر یقین انداز سے محترم ملک احمد صاحب بات کر رہے تھے, یہ ان کی پرسنالٹی نہیں ہے. تو ان کی پرسنالٹی کے اندر یہ جو یقین آج بھر دیا گیا تھا, جس وہ بالکل جو ہے نا چوڑی چھاتی کر کے وہ ایسے بول رہے تھے کہ وہ تبصرہ نہیں کر رہے تھے, وہ حقائق نہیں بیان کر رہے تھے, وہ فیصلے سنا رہے تھے. تو یہ اس یقین کی وجہ کیا ہے؟ اور پلیز تھوڑا بتا دیں ان کی ملاقاتیں کن کن سے ہوئی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے انفارمیشن ہے لاہور میں جو کہ سارا کچھ ہوا. مطلب یہ اور بھی ان کے ہیں, ایک پرائیویٹ کمپنی سے گاڑی لی اور یہ سامنے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اور پیچھے ان کا باس بیٹھا نہیں لیٹا, اور یہ میٹنگ کر کے آئے دسمبر 2021 میں, جس سے یعنی وہ شہباز گل اس دن نہیں آپ کو بار بار کہہ رہے تھے, میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارے لیے تو دسمبر 2021 کے بعد باس کا مطلب باس ان کے پولیٹیکل باس یا کوئی اور باس؟ میں ذرا کم علم ہوں تھوڑا سا, تو اگر تھوڑا بتا دیں. نہیں چھوڑیں, بس ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی نوکری نہ کرے. ویسے میں کسی کے فوجی قیادت پر حملے کے حق میں نہیں ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, نہ ہمارا چینل ہے اور نہ ہماری کوئی پالیسی ہے. چلے بریک لینا ہے یہاں پہ, بریک ضروری ہے. چوہدری صاحب واپس آتے نا تو پھر ملک خان صاحب نے آگے بات ذرا ایئر وے سے متعلق بھی کی ہے, اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک احمد خان صاحب کی جو آج پریس کانفرنس تھی جس میں وہ کافی غصے میں تھے, آج انہوں نے ذرا ایئر وائی کو بھی تاک کے ہم پہ نشانے لگائے. بڑے ناراض لگ رہے تھے ایئر وائی نیوز سے. انہوں نے کہا یہ پارٹی بنا ہوا ہے, یہ کیمپین چلاتا ہے, ان کے پاس ثبوت ہیں اگین اس بات کے. تو کیا کہا ذرا سنیے. ایئر وائی از اے پارٹی, ایئر وائی از ناٹ اے چینل کہ وہ کوئی رسپانسبل. میں اوپنلی آپ کی موجودگی میں اگر آپ کا ایئر وائی سے تعلق ہے, ایئر وائی سارا دن ایک ملیشیس کیمپین کرتا ہے. اے آر وائی کے اندر بیٹھے لوگ سارا دن جھوٹ کی بنیاد پر, جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ سارا دن جھوٹ کی بنیاد پر پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ سیکرٹ کا ہوا ہے, وہ میرے انٹرسٹ کو, میری پولیٹکس کے خلاف وہ صبح سے لے کے تنقید کریں, حق ہے, انکار نہیں ہوگا, لیکن تنقید کے ساتھ یہ جرم بھی کریں وہ, اور پھر اس کے بعد نارملسی کریٹ کریں اور نیوٹریلٹی مانگیں. اے آر وائی ایک ملیشیس یلو جرنلزم کر رہا ہے, یہ فیکٹ ہے, اور میں پروف کر سکتا ہوں کسی کورٹ میں جا کے. یہ چوہدری صاحب اتنے ثبوت ہیں ملک صاحب کے پاس. اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے میرے پاس وہ ریگنگ والے بھی ثبوت ہیں, اسی بیسس پہ میری قیادت نے وہ لگائے تھے الزامات, ایئر وائی کے خلاف بھی ثبوت. اتنے ثبوت یہ رکھ کے بیٹھے ہوئے پیش کر دینا, ملاقات کر لیں کسی دن ان سے پوچھ لیں کہ کیا ثبوت ہے, تاکہ کچھ معاملہ آگے بڑھے. تو دے, اتنے ثبوت رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ یہ نہیں تو میں نے ان لوگوں کی جو جعلی ڈگریاں ہیں اس کے ثبوت آ گئے میرے پاس, تو وہ آپ ان کو بھیج دیں. یہ کیا ملک صاحب کی جعلی ڈگری کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی؟ یہ پتہ نہیں کس کی ہے, آپ مطلب ہے آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ چیک کر. وہ مریم نواز کے یاد ہے, وہ ان کے حوالے سے ایک وہ جب وہ یوتھ پروگرام کی چیئر پرسن تھیں تو پھر ان سے کوئی ڈگریاں مانگی گئی تھی, اور پھر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں, وہ پتہ نہیں, یہ چھوڑے ان چکروں میں. اچھا ویسے خاور صاحب اور ماریا, آپ تو میرا مطلب سینئر ہے یہاں, مجھے بتا دیں کہ اے آر وائی نے کس سٹوری کو, جس کو وہ کہہ رہے ہیں ملیشیس ہے
اور میں بتاتا ہوں کر رہے ہیں. میں جو صاحب دیکھیں اس شہر کے اندر، شہر اقتدار کے اندر میں جرنلزم کر رہا ہوں 99-2000 سے. باقی چھوڑیں 2013 سے 2018 تک جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت رہی. تمام پاکستانیوں کو اس چیز کا علم ہے کہ پاکستان کے کتنے مین سٹریم جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کا تعلق تھا، ہمارے سینئرز جو ہیں کس کی کو کہاں کون سی نوکری دی گئی، کس کس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنایا گیا. ہمیں ایک بندہ بتا دیں، کوئی اے آر وائی میں اس وقت موجود ہے، کوئی میں پی سی بی چیئرمین رہا ہوں، کوئی ایم ڈی جو پی ٹی بی رہا ہوں، کوئی ایسا بندہ جس نے کوئی گورنمنٹ کی پوزیشن ہولڈ رکھی تھی جو کسی زمانے میں تو پھر آ گیا. مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم کام کرتے رہیں گے. آپ ہمیں ملیشیس پروپیگنڈسٹ کہیں، آپ ہمارے اوپر جو مرضی الزامات لگائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کی نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو نوکری بالکل نہیں آپ کی کریں گے. چلیں اسی نقطے پہ پروگرام کا وقت آج ختم ہو گیا ہے. ملک صاحب کے لیے ہمارے شو کا پلیٹ فارم موجود ہے. ہم تو بار بار یہ پرومو بھی چلا رہے ہیں، مریم صاحب کو بھی دعوت دے رہے ہیں، ملک صاحب کو بھی دعوت دے رہے ہیں. وہ جو ثبوت ہے لے آئیں یہاں پر اور ہمارے ساتھ بات کر لیں. آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.